औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा किसने पढ़ाया। बाज़ उलमा का कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा खुद अल्लाह पाक ने पढ़ाया। बाज़ उलमा का कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा हज़रत अबू बकर ने पढ़ाया। बाज़ उलमा का कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया। और बाज़ उलमा का कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा किसी ने नहीं पढ़ाया, कोई इमाम नहीं था। दोस्तों, हकीकत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा किसी ने पढ़ाया भी या नहीं? पढ़ाया तो किसने पढ़ाया? ये सब जानने के लिए आइए दोस्तों इस वीडियो को देखते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब एक रिवायत बयान करते हैं, कहते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात में एक हफ्ता बाकी रह गया तो सहाबा किराम आए, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद आए और आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे। आपने अपने असहाब को देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और कहा, मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करता हूं। सैयदना इब्न मसऊद ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, ये तो अलविदाई गुफ्तगू लग रही है, लगता है अब आप हमसे जुदा होने वाले हैं। आप हमें अपने कफन दफन गुस्ल के बारे में हुक्म जारी फरमाएं। फरमाया, मेरा गुस्ल मेरे अहले बैत देंगे। कहा, कफन कौन देगा? कहा, कफन भी मेरे अहले बैत देंगे। कहा, जनाजा कौन पढ़ाएगा? कहा, जब गुस्ल और कफन से फारिग हो जाओ तो हुजरा आयशा में से तुम सारे निकल जाना, मुझे अकेले यहीं पर छोड़ देना, सबसे पहले मेरा जनाजा अल्लाह पढ़ेगा। जब आप के जाने में एक हफ्ता बाकी था दुनिया से तो सहाबा आए, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, तो आपने उनको देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। तो आपने कहा, मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करता हूं, अल्लाह तुम्हारा साथी हो। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने पूछा कि या रसूलल्लाह, ये तो बातें रुखसती की हैं, जैसे जाने का वक्त करीब आ चुका है, तो अब वो गुस्ल कौन देगा? कहा, मेरे अहले बैत मुझे गुस्ल दे। आपको कफन कौन देगा? कहा, मेरे अहले बैत मुझे कफन दे। आपको कब्र में कौन उतारेगा? कहा, मेरे अहले बैत मुझे उतारे। आपका जनाजा कौन पढ़ेगा? तो इस पर आपकी आंखों में आंसू आ गए। ये हुजरा आयशा बता रहा हूँ, ये हुजरा आयशा, अम्मा आयशा का हुजरा क्या हुजरा है। तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। तो आपने कहा, तुम्हारे नबी का जनाजा ऐसे नहीं है जैसे हमारे होते हैं, अभी बताने लगा। तो आपने कहा, जब तुम मुझे गुस्ल दे देना तो तुम सारे बाहर निकल जाना, सबसे पहले अल्लाह मेरा जनाजा पढ़ेगा। तो हुजरा आयशा वो है जहाँ अल्लाह ने, अल्लाह ताला मकान और ज़मान है, लिहाजा उसका जनाजा पढ़ना वो जाने और उसका रसूल जाने। मैं तो तुम्हें खबर सही सुना रहा हूँ। कहा कि सबसे पहले मेरा अल्लाह जनाजा पढ़े। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फतावा रज़विया के अंदर उलमा के दो कौल नकल किए हैं। एक कौल ये नकल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बाकायदा इस तरीके से नमाज जनाजा नहीं हुआ जैसे आम तौर पे हमारे यहाँ होता है, बल्कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जनाजा मुबारक रखा था तो एक एक करके सहाबा की जमात जो है वो आती, वो दुरूद पाक पढ़ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और चली जाती, फिर दूसरे आते फिर पढ़ते, फिर तीसरे आते वो पढ़ते। इस तरह एक ग्रोह आता, फिर दूसरा ग्रोह वो जाता, दूसरा ग्रोह आता, इस तरीके से सब दुरूद पाक पेश करते रहे। एक कौल तो ये है। और दूसरा कौल उलमा का ये है कि बाकायदा नमाज जनाजा हुई थी। और नमाज जनाजा का मसला ये है कि जब तक वली शरई ये जनाजा ना पढ़ ले या उसकी इजाज़त से ना पढ़ लिया जाए तो उस वक्त तक दोबारा नमाज जनाजा पढ़ा जा सकता है। अगर वली पढ़ लेता है या उसकी इजाज़त से दूसरे पढ़ लेते हैं तो अब नहीं पढ़ा जा सकता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जनाजा ये बाकायदा इसी तरीके से हुआ जैसे हमारा होता है, और सहाबा एक एक करके यानी एक एक जमात आके पढ़ती जाती। फिर उसके बाद सबसे आखिर में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो वली शरई थे, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई और ये आखिरी थी। तारिक जमील साहब के क्लिप भेजते, उन्होंने यूं कहा, तो क्योंकि मशहूर वो हैं ज्यादा, उनकी तकरीरें ज्यादा मशहूर हैं। उन्होंने बयान में ये कहा कि अल्लाह ने जनाजा पढ़ाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो ये तो गुस्ताखी हो गई। मैंने कहा, इसमें गुस्ताखी क्या हो गई भाई? हाँ, ये अलग बात है कि ये हदीस सनद के लिहाज से बहुत कमजोर है, इतनी कमजोर रिवायत है। ये तारीखी वाकया, कोई रिवायत भी ऐसी नहीं है, तो मैं इस वाक़े को दुरुस्त नहीं मानता। ये जो अल्लाह का ने जनाजा पढ़ाया, इसमें इख्तलाफ राय हो सकता है। एक आलिम की ये राय हो सकती है कि कोई भी तारीखी रिवायत है तो उससे कोई फ़िक़ही मसला अगर साबित नहीं हो रहा तो उसको बयान करने में कोई हरज नहीं है, इससे कोई हलाल और हराम का मसला साबित नहीं हुआ। दूसरे मौलवी साहब की ये राय हो सकती है कि नहीं भाई, इस किस्म की चीज़ों में रिवायत ज़रा
ٹھیک ہے بہت زیادہ صحیح روایت نہ ہو لیکن بہت کمزور بھی نہ ہو، تو یہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اس میں گستاخی کا پہلو نکالنا یہ زیادتی ہے بھائی۔ گستاخی تو جب ہوتی جب کوئی کہتا معاذ اللہ نقل کفر، اللہ کا جنازہ معاذ اللہ پڑھا گیا، نقل کفر کفر نباشت معاذ اللہ، تو اس میں گستاخی کہاں سے نکل آئی؟ اس طرح کی چیزیں تو حدیث میں بھی ہیں۔ ثقیفہ بنی ساعدہ کا معاملہ کتنے دن چلا؟ 6 مہینے تک سر چلا۔ حضرت ابوبکر اور عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد ثقیفہ بنی ساعدہ سے واپس آئے۔ جی ثقیفہ بنی ساعدہ یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھے، وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہوا۔ اس میں جو شیعہ کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ابوبکر عمر جو ہے نبی اسلام کے جنازے میں شامل نہیں ہوئے، بالکل جھوٹا۔ 3 دن تک آپ کا جنازہ ہوتا رہا، لاکھ سے زیادہ لوگوں نے آپ کا جنازہ پڑھایا ہے، اور ٹولیوں کی شکل میں لوگ آتے تھے، اور جو بریلوی کہتے ہیں جنازہ نہیں ہوا، جنازہ ہوا ہے، امام کوئی نہیں تھا۔ اس پہ میری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے۔ ثقیفہ بنی ساعدہ کا معاملہ 6 مہینے تک، یعنی اس کے آفٹر شاکس چلتے رہے۔ معاملہ تو فوراً ہی ہو گیا تھا، وہ تو چند لمحات میں ہو گیا تھا۔ آفٹر شاکس 6 مہینے تک چلے۔ جب مولا علی نے پھر بیعت کر لی تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ کی جب وفات ہوئی تو حضرت علی نے راتوں رات ان کو دفن کر دیا، حضرت ابوبکر کو بتایا بھی نہیں، اور ذرا ایک ناراضگی تو چل رہی تھی نا۔ کہ تاریخ میں گواہ ہے کہ دوسرے دن واپس آنے والے کون تھے، تیسرے دن واپس آنے والے کون تھے، اور ام المومنین سے یہ پوچھنے والے کون تھے کہ رسول اللہ کو کتنے کپڑوں میں دفن کیا ہے۔ تو یہ اس کا کیا، مجھے نہیں پتا ہے کون سا واقعہ، لیکن نہیں کیا اس نے کہا، ایک تو کپڑوں کا کہنا یہ تو صحیح بخاری میں ہے نا کہ حضرت ابوبکر رضی نے پوچھا تھا عمر بن عائشہ سے ذکر سے کہ حضور کو کتنے کپڑوں میں کیا، اور کیا باتیں بتائیں، اور دوسرے دن واپس آنے والے کون تھے، اور نہیں یہ اس کی باتیں غلط ہیں۔ اچھا، رسول اللہ کے پاس ہی سب موجود تھے، وہ جو قضیہ تھا خلافت کا وہ اتنے دن جاری رہا، وہ تو تھوڑی دیر کی بات تھی، لوگ اکٹھے ہوئے، فیصلہ ہو گیا، آ گئے، سب کفن دفن کرایا، بلکہ کہاں رسول اللہ دفن ہوئے، یہ فیصلہ بھی حضرت ابوبکر کی حدیث پر ہی ہوا۔ کوئی کہتا تھا مسجد میں، کوئی کہتا مکہ لے جائیں، کوئی کہتے مسجد اقصیٰ لے جائیں، انہوں نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ نبی جہاں دفن ہونا چاہتا وہاں اس کی روح قبض ہوتی، اسی پر فیصلہ ہوا۔ اچھا، نہیں کہیں نہیں گئے ہوئے تھے نا کوئی بات، وہ ٹھیک ہے کفن کا انہوں نے پوچھا، جب ان کا وقت آخر آیا نا تو انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ اچھا رسول اللہ کو کتنے کپڑوں میں کفن۔ علامہ صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیعہ سنی کے اتفاق کے مطابق جو تدفین ہوئی ہے، تدفین مبارک ہوئی ہے، حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوئی ہے، تو شیعہ حضرات کو یہ دلیل دیتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، جو کہ ان کا دعویٰ باطل ہے۔ مفتی اسحاق صاحب یہ اس میں بلکہ ایک تنزیہ جملہ بھی بولا کرتے تھے، اب شیعہ حضرات کہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شیخین موجود نہیں تھے کیونکہ وہ تو ثقیفہ چلے گئے تھے۔ تو مفتی اسحاق صاحب ایک تنزیہ جملہ کہتے تھے کہ ثقیفہ کے اپنا لندن ہسٹری، وہ کہتے تھے اگر تم لوگوں نے اتنی زحمت کی ہو کہ تم مدینہ شریف کا کبھی وزٹ کرو تو تمہیں پتہ چلے کہ ثقیفہ کو لندن میں نہیں تھا، وہ تو بالکل نظر آتا ہے وہاں سے، تو وہ کہتے تھے کہ اس میں شامل تھے۔ لیکن شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ شیخین تو جنازے میں شامل ہی نہیں تھے، تو اس سے یہ بات، اگر اس بات کو مان لیں شیعہ کی، بات یہ ہے بھائی شیخین کا اس میں رسول پاک کی تدفین کا ہوئی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں نا۔ ایک یہ ثابت ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری پردہ دنیا سے فرمایا حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی فرمایا ہے، جس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے، سنی کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو اس وقت چھوڑ کر حضرت عائشہ کو اہمیت بخشی، جو محبت کی نشانی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اہل بیت کی مرضی کے ساتھ یہ ہوا، کیونکہ شیعہ کے مطابق تو وہ جنازے میں شامل ہی نہیں ہے شیخین، تو پھر اہل بیت کی مرضی سے یہ چیز ہوئی کہ حضرت عائشہ کے حجرے کو عزت بخشی گئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہیں تدفین کی گئی۔ اس کا شیعہ کیا جواب دیتے ہیں؟ آیا یہ مانتے ہی نہیں کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں تدفین ہوئی ہے، یا کیا دلیل دیتے ہیں؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ یہ سب حجرات نہ عائشہ کی تھی، نہ حفصہ کی تھی، نہ سودا کی تھی، نہ زینب بنت جحش، کسی کی نہیں، یہ سب حجرات جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ملکت، ٹھیک ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ملکت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک امیر المؤمنین علیہ السلام کے گود میں تھے، آخرین شخص جس نے ان سے بات کی امیر المؤمنین علیہ السلام میں، اس کی روایت کئی ایک ہیں کتاب طبقات ابن سعد وغیرہ میں، اور بہت متعدد روایات ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ جہاں تک عائشہ کا تعلق ہے، دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترجیح دی، وہ عائشہ کی اپنی روایت ہے، تم لوگوں کی روایت، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ہمارے لیے وہ آپ کے نزدیک جو حجت ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں عائشہ کا جو پوزیشن ہے نا، وہ آپ سورہ تحریم میں پڑھیے، سورہ تحریم میں پڑھیے، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ جِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا
وإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. اور دوسرے مقام سے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. ان تین آیات پہ آپ جو ہے میں توجہ مانگتا ہوں کہ میں لیکچر دوں گا تو ان باتوں کو میں کھول دوں گا، ابھی کھولنے کا وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی قرآن کی مخالفت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی وحی کی مخالفت نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کر سکتے. ان کا پوزیشن وہی ہے جو قرآن کی پوزیشن ہے، جو سورہ تحریم کی پوزیشن، ٹھیک ہے نا. یہ آپ سورہ تحریم کے ساتھ کسی طرح یہ کافی ہے شیعہ اور مخالفین کے درمیان سب اختلافات ختم کرنے کے لیے سورہ تحریم کافی ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں عائشہ اور حفصہ کے متعلق جن الفاظ کا استعمال کیا ہے وہ کوئی رافضی سے رافضی شخص کا بھی استعمال نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. وہ کبھی آپ سوچ کے دیکھیں، پڑھیں، میں دعوت دیتا ہوں سورہ تحریم کو پڑھیے اور اپنے مفسرین کے اقوال کو دیکھیے، اور کبھی میں اس بات کو کھول دوں گا، ٹھیک ہے نا. اب جہاں تک سقیفے کا تعلق ہے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑا ہے اور یہ لوگ سقیفے کو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مولوی صاحب اس بات کا کیوں جواب نہیں دیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑا ہے اور یہ سقیفہ جاتے ہیں؟ کیوں سقیفہ جاتے ہو؟ کہتے ہیں امامت کا امر اہم ہے. اگر امامت کا امر اتنا مہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے سے زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑا ہے، تم کسی اور کام سے جا رہے ہو. اگر کام اتنا اہم ہے تو یہ اللہ کو کیوں نہیں معلوم؟ تم کو پتہ چل گیا کہ اہم ہے، اللہ نے ادھوری چھوڑ دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم، ان کو نہیں معلوم. ان کو تو پتا تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، خبر بھی دیا میں دنیا سے جانے والا ہوں. اتنا اہم بات کہ جنازہ ادھر پڑا ہے، تم کسی اور کام سے جا رہے ہو. تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم بڑے یار ہیں، ہم تو بڑے وفادار ہیں. تو مجھے بتاؤ کس کام سے جا رہے ہو؟ ہم جا رہے ہیں امامت کی سیٹل کرنے کے لیے، امام کون ہونا چاہیے. کیوں جا رہے ہو؟ بعد میں کر لیں، یہ بہت اہم ہے، یہ ٹھہر نہیں سکتا. تو اگر اتنا اہم ہے تو اللہ نے کیوں اس کو سیٹل نہیں کیا؟ اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ کیا جواب ہے بھائی صاحب بتاؤ؟ اس کا جواب کبھی لے کے آنا. اگر اتنا اہم ہے، آپ کا عقل جو اللہ سے زیادہ ہے، آپ کی عقل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کیوں سیٹل نہیں کیا ہے بھائی؟ تو لازمی بات ہے اگر اتنا اہم ہے تو انہوں نے سیٹل کیا ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا کہ لازمی بات کو ادھوری چھوڑ دیں. انہوں نے سیٹل کیا ہے. آپ کسی اور کام سے جا رہے ہیں، آپ کسی اور کام سے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک بات سیٹل ہے وہ آپ لے کے جا رہے ہیں. اگر واقعاً مشورہ لینے کے لیے ہو تو یہ مشورہ ٹھہر بھی سکتا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہو جائیں، وہ بھی حاضر ہوں، ٹھیک ہے نا. ان سے مشورہ کیا جائے. یہ ٹھہر نہیں سکتا. کون ہے؟ کوئی فوج آیا مدینے کے باہر، فوج کری ہے، حملہ کرنے والے ہیں، ٹھہر نہیں سکتا. بالکل ٹھہر سکتا ہے. لیکن ابھی بہتر یہی ہے کیونکہ ہمارا اپوزیشن کون ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام. وہ مصروف ہیں، وہ کبھی جنازے کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے. وہ ادب کا وہ ادب نہیں چھوڑیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ابھی کیونکہ وہ مشغول ہے، ہم جا کے اس کو سیٹل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس بات کا جواب دے دو کہ سقیفہ دور ہے. سقیفہ دور ہے یا نزدیک ہے؟ سقیفہ بنا کیوں ہے؟ سقیفہ بننا خود اسی بات کی دلیل ہے کہ سقیفہ والے جو ہے منحرف ہے. سقیفہ بنا ہی اسی اور وجہ ہی نہیں ہو سکتا. اور کون نبی کس کا جنازہ پڑا ہے؟ نبی کا جنازہ پڑا ہے. نبی اگر نہ آتے تو ابو بکر کون تھا بھائی؟ اگر نبی نہ آتے ہم اور آپ کون ہوتے بھائی؟ مسلمان ہوتے. آپ مجھے بتائیں ترمذی صاحب، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہوتا ہم اور آپ مسلمان ہوتے؟ کہاں سے ہونا تھا؟ کہاں سے ہونا تھا؟ انہی اگر توحید جانتے ہیں انہی کی برکت سے، انہی کے ٹیچنگ سے، ٹھیک ہے نا، انہی کے صدقے سے. اگر قرآن کبھی ہاتھ لگایا، کبھی نماز پڑھی، کبھی سجدہ کیا تو انہی کے صدقے سے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے تو سب صحابہ اسی جہالت کی حالت میں ہوتے. شراب کوئی پی رہا ہے، کوئی غلط کام، کوئی بتوں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، وہی جہالت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاریکیوں سے نکالا، جہالتوں سے نکالا ہے، ان کو اخلاق سکھایا، ان کو دین سکھایا، توحید سکھایا، قرآن سکھایا. اب وہ دنیا سے گئے، جنازہ ادھر پڑا ہے اور یہ جا رہے ہیں کہ بھئی ہم یہ ضروری کام ہے. اگر وہ ضروری کام ہے مجھے بتائیں، اگر وہ ٹھہر نہیں سکتا کیوں نہیں ٹھہر سکتا؟ فارغ ہونے تھا نا امیر المؤمنین علیہ السلام کو، وہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں، وہ بھی ان کو بھی موقع دیں. وہ ان کا کیا ہے؟ وہ تو اسلام میں تو ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. وہ تو اسی اہل بیت میں سے جن کا اتباع واجب ہے، کم از کم ان سے نیکی واجب ہے، ان کا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھہر جاؤ. جنازہ نہیں ضروری کام سے جا رہے ہیں. اگر اتنا ضروری کام ہے، اتنا اہم ہے، ٹھہر نہیں سکتا تو اللہ نے کیوں اس کو سیٹل نہیں کیا؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے سیٹل کیا نا. اللہ نے سیٹل کیا. اب اللہ کے سیٹلمنٹ کو آپ نہیں مانتے، آپ اللہ کے سیٹلمنٹ کے خلاف ادھر اپنا جو ہے اپنا وہ کوئی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. اگر سیاست نہیں ہے، واقعاً ایمانداری سے یہ ہے کہ بھائی مشورہ کرے کہ امام کون بنے گا نا. اگر واقعی ایمانداری ہے نا تو ان کو ٹھہرنا چاہیے تھا.
کرنا چاہیے تھا کہ خلافت کا سب سے بڑا جو کینڈیڈیٹ ہے، جس کی خدمات اسلام کے لیے، جس کا سابقہ اسلام کے لیے، جس کا خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح ایک ہی نسل سے، اس کا بھائی، اس کا داماد، قرآن نے فرمایا وانفسنا وانفسکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جان، ان کا کیا ہے، وہ ان کا کوئی رائے تو ہوگا نا اس مسئلے میں، ان کا بھی رائے لے لیں. ابھی وہ مصروف ہے، جلدی سے جاؤ. ٹھیک ہے، یہ ہے سقیفہ کی کہانی. جی جناب. نہیں، وہ سوال آپ پہلے جواب دے دیں نا کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں جو تدفین کیوں کی گئی ہے؟ تدفین تو اہل بیت کر رہے ہیں. اس کا حجرہ ہی نہیں ہے بھائی، میں نے جواب دیا نا. حجرہ کس نے کہا عائشہ کا حجرہ؟ کسی تاریخ میں دکھائیں کہ یہ عائشہ نے یہ مکان خریدا یا اس کے باپ نے خریدا ہے؟ عائشہ کہاں سے؟ لیکن حضرت عائشہ والے تھے نا بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. پورے حجرات جو ہے نا، سب جتنے حجرے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور ہم یہ نہیں مانتے، فاطمہ کے حجرے میں ہم نہیں مانتے کہ شیعہ علماء نے کتاب لکھی ہے. آپ ان کے تحقیقات میں ذہن میں نہیں ہے. شیعہ علماء نے کتاب لکھی ہے کہ ان کی جو وفات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ محل دفن جو ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جو حجرہ ہے. شیعہ علماء نے یہ کتاب لکھی ہے. اب کہ محل وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا حجرہ ہے، نہ کہ عائشہ کا حجرہ. ٹھیک ہے نا. لیکن بات یہ ہے محل دفن وہی ہے. جی ہاں، یہی ہے. شیعہ علماء نے یہ کتاب لکھی ہے. لیکن ہم مان بھی لیں کہ عائشہ کے حجرے میں ہے. دیکھیں، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، عائشہ کی پوزیشن جو ہے، عائشہ اب خود کہتی ہے کہ میری دوسروں سے انہوں نے اجازت لی کہ مجھے وہاں رہنے دو، عائشہ کے حجرے میں رہنے دو، کیونکہ عائشہ سے زیادہ محبت ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ نے توجہ نہیں دی کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن ہے، جو کسی بھی مسئلے میں موقف جو ہے، وہ قرآن سے مخالف نہیں ہو سکتا. قرآن سے مخالف نہیں ہو سکتا. قرآن کا موقف عائشہ سے کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. میں نے عرض کیا، قرآن کا موقف عائشہ کے مقابلے میں سورہ تحریم، ختم بات. وہ سورہ تحریم پڑھیں، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، تو ہمارا اور آپ کا پورا، اگر آپ لوگ سورہ تحریم پڑھیں، سورہ تحریم کی تصدیق کریں، سورہ تحریم پہ ایمان لائیں، یہ اللہ کا سورہ ہے قرآن میں، ہمارا اور آپ کا سارا نزاع ہی ختم ہو جائے گا. اللہ کی قسم، سارا نزاع ہمارا اور آپ کا ختم ہو جائے گا. میں دعوت دیتا ہوں علماء کو کہ آ کر میرے سے بات کرو سورہ تحریم پر. میں بھی سورہ تحریم کو نہیں کھولتا، آیات نہیں پڑھتا، کیونکہ اس کے الفاظ اتنے شدید ہیں، اتنے سخت ہیں. مفسرین کے اقوال اس میں اگر میں دکھاؤں، اس میں روایات جو عبداللہ بن عباس نے خود بخاری میں عمر سے روایت کی ہے، اگر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تو پھر آپ لوگوں کو بہت برا لگے گا. الفاظ وہ ہیں، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ رافضی سے رافضی تر شخص بھی استعمال نہیں کرتا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں استفادہ کیا نا. اب میں انشاءاللہ، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں اس کے متعلق لیکچر دوں گا، لیکن ابھی گفتگو میں ان کو نہیں نقل کرتا، کیونکہ پھر میں نہیں چاہتا کہ اب یہاں پہ آپ بہت بھاری دل کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں. لیکن میں دعوت دیتا ہوں، وہ 3 آیات جن کا میں نے اشارہ کیا کہ ہمارے جو علماء ہیں، محترم خطبہ ہیں، علماء ہیں جو پڑھتے ہیں، اس باتوں کو سن رہے ہیں، ان آیات پہ توجہ دیں. پھر فخر رازی کی تفسیر آپ دیکھیے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ کیا کنایا ہے؟ پھر پڑھیں اپنی تفاسیر کو. یہ تو اللہ کی، یہ کوئی شیعہ حدیث تو نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. اپنی کتابوں کو دیکھیں، پھر وہ روایات دیکھیں بخاری میں کہ یہ آیات کس کے شان میں نازل ہوئی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی دوستوں، ویڈیو کو آپ نے دیکھ لیا، اب چلتے ہیں ویڈیو کے اہم نکات کی طرف. بعض علماء کا کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ اللہ پاک نے پڑھایا. نمبر 2، بعض علماء کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ ایسے نہیں پڑھایا گیا جیسے ہم پڑھتے ہیں، بلکہ صحابہ کی ایک جماعت آتی اور درود پاک پڑھ کر چلی جاتی. بعض علماء کا کہنا ہے کہ حضرت ابو بکر شریعت کے ولی تھے، اس لیے حضرت ابو بکر نے نماز جنازہ پڑھائی. بعض علماء کا کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ ہوا، لیکن کوئی امام نہیں تھا، سب نے اپنا اپنا پڑھا. بعض علماء کا کہنا ہے کہ ابو بکر عمر نے جنازہ نہیں پڑھا، نہ پڑھایا، کیونکہ وہ سقیفہ بنو سعدہ چلے گئے تھے خلافت کا مسئلہ حل کرنے، جو بہت ضروری تھا، جس کا خدا اور رسول کو علم نہیں تھا کہ یہ کام ضروری ہے. وہ نبی جس نے اپنے جانے کی خبر دی اسے معلوم نہیں تھا، اور یہ وفادار دوست یار دوست کا جنازہ چھوڑ کر کرسی پہ قبضہ کرنے جا رہے تھے. حیرت کی بات ہے دوستوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ ایام پہلے صحابہ سے قلم دوات کا مطالبہ کیا کہ مجھے قلم دوات دیں تاکہ میں تمہیں ایک ایسی وصیت لکھ دوں کہ اگر تم میرے بعد اس پر چلتے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لیکن صحابہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاغذ قلم نہیں دیا۔ اور ٹھیک 3 سے 4 دن بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو وہی صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاغذ قلم نہیں دیا، وہ کرسی بچانے کے چکر میں سقیفہ بنو سعدہ پہنچ رہے ہیں۔